इस किताब की ऑडियो रिकॉर्डिंग के दौरान हवाला जात को तसलसल और रवानी बरकरार रखने के लिए नज़रअंदाज किया गया है। हवाला जात के लिए मतबूआ किताब मुलाहिजा कीजिए। ये किताब readmaududi.com पर PDF की सूरत में भी दस्तयाब है। ये किताब जमात इस्लामी कराची के शोबा सोशल मीडिया ने दावती मकसद के लिए रिकॉर्ड की है। सैयद मौदूदी की दीगर कुतुब के लिए हमारी वेबसाइट readmaududi.com मुलाहिजा कीजिए। खिलाफत और उसके मुताल्लिका मसाइल में इमाम अबू हनीफा का मसलक। सियासत के बाब में इमाम अबू हनीफा अपनी एक निहायत मुफस्सिल राय रखते थे, जो रियासत व अमारत के करीब करीब हर पहलू पर हावी थी और बाज़ बुनियादी उमूर में दूसरे आइमा से मुख्तलिफ भी थी। यहाँ हम उसके एक एक शोबे को लेकर इसके बारे में इमाम की आरा पेश करेंगे। नंबर 1, हाकमियत का मसला। रियासत का खाक कोई नज़रिया भी ज़ेर बहस हो, इसमें अव्वलीन सवाल ये होता है कि वो नज़रिया हाकमियत किसके लिए साबित करता है। इस हाकमियत के बाब में इमाम अबू हनीफा का नज़रिया वही था जो इस्लाम का मुसल्लिम बुनियादी नज़रिया है, यानी असल हाकिम खुदा है, रसूल उसके नुमाइंदे की हैसियत से मुता हैं और खुदा और रसूल की शरीयत वो कानून बरतर है जिसके मुकाबले में अतात व इत्तबा के सिवा और कोई तर्ज अमल इख्तियार नहीं किया जा सकता। चूँकि इमाम असलन एक कानूनी आदमी थे, इसलिए उन्होंने इस मज़मून को इल्म सियासत के बजाय कानून की ज़बान में बयान किया है। मुझे जब कोई हुक्म खुदा की किताब में मिल जाता है तो मैं उसी को थाम लेता हूँ, और जब उसमें नहीं मिलता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके उन सही आसार को लेता हूँ जो सिक्का लोगों के यहाँ सिक्का लोगों के वास्ते से मारूफ हैं। फिर जब ना किताबुल्लाह में हुक्म मिलता है और ना सुन्नत रसूलुल्लाह में, तो मैं असहाब रसूल के कौल यानी उनके इज्मा की पैरवी करता हूँ और उनके इख्तलाफ की सूरत में जिस सहाबी का कौल चाहता हूँ कबूल करता हूँ और जिसका चाहता हूँ छोड़ देता हूँ, मगर इन सब के अक़वाल से बाहर जाकर किसी का कौल नहीं लेता। रहे दूसरे लोग तो जिस तरह इज्तिहाद का उन्हें हक़ है, मुझे भी हक़ है। इब्न हज़्म का बयान है, तमाम असहाब अबू हनीफा इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अबू हनीफा का मज़हब ये था कि ज़ईफ़ हदीस भी अगर मिल जाए तो उसके मुकाबले में क़यास और राय को छोड़ दिया जाए। इससे ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि वो कुरान और सुन्नत को आखिरी सनद यानी फ़ाइनल अथॉरिटी करार देते थे। उनका ये अक़ीदा कि कानूनी हाकमियत यानी लीगल सॉवरेनिटी खुदा और उसके रसूल की है। उनके नज़दीक क़यास और राय से कानून साजी का दायरा सिर्फ इन हुदूद तक महदूद था जिसमें खुदा और रसूल का कोई हुक्म मौजूद न हो। सहाबाए रसूल के इनफरादी अक़वाल को दूसरों के अक़वाल पर जो तरजीह वो देते थे, उसकी वजह भी दरअसल ये थी कि सहाबी के मामले में ये इम्कान मौजूद है कि उसके इल्म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म हो और वही उसके कौल का माख़ज़ हो। इसीलिए इमाम अबू हनीफा इस बात का इल्तिज़ाम करते थे कि जिन मसाइल में सहाबा के दरमियान इख्तलाफ हुआ है, उनमें किसी सहाबी के कौल ही को इख्तियार करें और अपनी राय से कोई ऐसा फ़ैसला ना करें जो तमाम सहाबियों के अक़वाल से मुख्तलिफ हो, क्योंकि इसमें नादानिस्ता सुन्नत की खिलाफ वर्जी हो जाने का अंदेशा था। अलबत्ता वो क़यास से ये राय कायम करने की कोशिश करते थे कि उनमें से किसका कौल सुन्नत से करीब तर हो सकता है। अगरचे इमाम पर उनके ज़माना हयात ही में ये इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि वो क़यास को नस पर तरजीह देते हैं, मगर उन्होंने इसकी तरदीद करते हुए कहा, बखुदा उस शख्स ने झूठ कहा और हम पर इफ्तरा किया जिसने कहा कि हम क़यास को नस पर मुक़द्दम रखते हैं। भला नस के बाद भी क़यास की कोई हाजत रहती है? खलीफा अल मंसूर ने एक मरतबा उनको लिखा कि मैंने सुना है आप क़यास को हदीस पर मुक़द्दम रखते हैं। उन्होंने जवाब में लिखा, अमीरुल मोमिनीन, जो बात आपको पहुंची है वो सही नहीं है। मैं सबसे पहले किताबुल्लाह पर अमल करता हूँ, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, फिर अबू बकर व उमर और उस्मान व अली रज़ियल्लाहु अन्हुम के फ़ैसलों पर, फिर बाकी सहाबा के फ़ैसलों पर। अलबत्ता जब इनमें इख्तलाफ हो तो क़यास करता हूँ। नंबर 2, खिलाफत के इनेक़ाद का सही तरीक़ा। खिलाफत के मुतालिक इमाम अबू हनीफा की राय ये थी कि पहले बज़ोर इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना और बाद में दबाव के तहत बैत लेना, उसके इनेक़ाद की कोई जायज़ सूरत नहीं है। सही खिलाफत वो है जो अहलुर राय लोगों के इज्तिमा और मशवरे से कायम हो। इस राय को उन्होंने एक ऐसे नाजुक मौके पर बयान किया जबकि उसे ज़बान पर लाने वाले का सर उसकी गर्दन पर बाकी रहने का एहतमाल न था। अल मंसूर के हाजिब रबी बिन यूनुस का बयान है कि मंसूर ने इमाम मालिक, इब्न अबी ज़ईब और इमाम अबू हनीफा को बुलाया और उनसे कहा, ये हुकूमत जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत में मुझे अता की है, इसके मुतालिक आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या मैं इसका अहल हूँ? इमाम मालिक ने कहा,
اگر آپ اس کے اہل نہ ہوتے تو اللہ اسے آپ کے سپرد نہ کرتا۔ ابن ابی ذئب نے کہا، دنیا کی بادشاہی اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، مگر آخرت کی بادشاہی اسی کو دیتا ہے جو اس کا طالب ہو اور جسے اللہ اس کی توفیق دے۔ اللہ کی توفیق آپ سے قریب ہوگی اگر آپ اس کی اطاعت کریں، ورنہ اس کی نافرمانی کی صورت میں وہ آپ سے دور رہے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ خلافت اہل تقوی کے اجتماع سے قائم ہوتی ہے، اور جو شخص خود اس پر قبضہ کر لے اس کے لیے کوئی تقوی نہیں ہے۔ آپ اور آپ کے مددگار توفیق سے خارج اور حق سے منحرف ہیں۔ اب اگر آپ اللہ سے سلامتی مانگیں اور پاکیزہ اعمال سے اس کا تقرب حاصل کریں تو یہ چیز آپ کو نصیب ہوگی، ورنہ آپ خود ہی اپنے مطلوب ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جس وقت ابن ابی ذئب یہ باتیں کہہ رہے تھے، میں نے اور مالک نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ شاید ابھی ان کی گردن اڑا دی جائے گی اور ان کا خون ہمارے کپڑوں پر پڑے گا۔ اس کے بعد منصور امام ابو حنیفہ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اپنے دین کی خاطر راہ راست تلاش کرنے والا غصے سے دور رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے ضمیر کو ٹٹولیں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے ہم لوگوں کو اللہ کی خاطر نہیں بلایا ہے، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ڈر سے آپ کے منشا کے مطابق بات کہیں اور وہ عوام کے علم میں آ جائے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ اس طرح خلیفہ بنے ہیں کہ آپ کی خلافت پر اہل فتویٰ لوگوں میں سے 2 آدمیوں کا اجتماع بھی نہیں ہوا، حالانکہ خلافت مسلمانوں کے اجتماع اور مشورے سے ہوتی ہے۔ دیکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 6 مہینے تک فیصلے کرنے سے رکے رہے جب تک کہ اہل یمن کی بیعت نہ آ گئی۔ یہ باتیں کر کے تینوں صاحب اٹھ گئے۔ پیچھے منصور نے ربی کو 3 توڑے درہموں کے دے کر ان تینوں اصحاب کے پاس بھیجا اور اس کو ہدایت کی کہ اگر مالک لے لیں تو ان کو دے دینا، لیکن ابو حنیفہ اور ابی ذئب انہیں قبول کر لیں تو ان کا سر اتار لانا۔ امام مالک نے یہ عطیہ لے لیا۔ ابن ابی ذئب کے پاس جب ربی پہنچا تو انہوں نے کہا، میں اس مال کو خود منصور کے لیے بھی حلال نہیں سمجھتا، اپنے لیے کیسے حلال سمجھوں؟ ابو حنیفہ نے کہا، خواہ میری گردن ہی کیوں نہ مار دی جائے، میں اس مال کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ منصور نے یہ رودات سن کر کہا، اس بے نیازی نے ان دونوں کا خون بچا دیا۔ نمبر 3، اہلیت خلافت کی شرائط۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے تک اہلیت خلافت کی شرطیں اس تفصیلی طریقے سے بیان نہیں کی جاتی تھیں جس طرح بعد کے محققین ماوردی اور ابن خلدون وغیرہ نے انہیں بیان کیا ہے، کیونکہ ان میں سے اکثر اس وقت گویا بلا بحث مسلم تھیں۔ مثلاً آدمی کا مسلمان ہونا، مرد ہونا، آزاد ہونا، ذی علم ہونا، سلیم الحواس اور سلیم الاعضاء ہونا۔ البتہ 2 چیزیں ایسی تھیں جو اس زمانے میں زیر بحث آ چکی تھیں اور جن کے متعلق صراحت مطلوب تھی۔ ایک یہ کہ ظالم و فاسق جائز خلیفہ ہو سکتا ہے یا نہیں، دوسرے یہ کہ خلافت کے لیے قریشی ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ فاسق و ظالم کی امامت۔ پہلی چیز کے متعلق امام کی رائے کے 2 پہلو ہیں جن کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جس زمانے میں انہوں نے اس مسئلے پر اظہار خیال فرمایا ہے وہ عراق میں خصوصاً اور دنیا اسلام میں عموماً 2 انتہا پسندانہ نظریات کی سخت کشمکش کا زمانہ تھا۔ ایک طرف نہایت زور و شور سے کہا جا رہا تھا کہ ظالم و فاسق کی امامت قطعی ناجائز ہے اور اس کے ماتحت مسلمانوں کا کوئی اجتماعی کام بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف کہا جا رہا تھا کہ ظالم و فاسق خواہ کسی بھی ملک پر قابض ہو جائے، اس کا تسلط قائم ہو جانے کے بعد اس کی امامت و خلافت پوری طرح جائز ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان امام اعظم نے ایک نہایت متوازن نظریہ پیش کیا جس کی تفصیل یہ ہے۔ الفقہ الاکبر میں وہ فرماتے ہیں، مومنوں میں سے ہر نیک و بد کے پیچھے نماز جائز ہے، اور عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی اس حنفی مسلک کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور حج و جہاد مسلمانوں کے اولو الامر کے ماتحت قیامت تک جاری رہیں گے، خواہ وہ نیک ہوں یا بد۔ ان کاموں کو کوئی چیز باطل نہیں کرتی اور نہ ان کا سلسلہ منقطع کر سکتی ہے۔ یہ اس مسئلے کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ امام کے نزدیک خلافت کے لیے عدالت شرط لازم ہے۔ کوئی ظالم و فاسق آدمی جائز خلیفہ یا قاضی یا حاکم یا مفتی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ بن بیٹھا ہو تو اس کی امامت باطل ہے اور لوگوں پر اس کی اطاعت واجب نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے عملاً قابض و متصرف ہونے کے بعد مسلمان اس کے تحت اپنی اجتماعی زندگی کے جو کام صحیح شرعی طریقے سے انجام دیں گے وہ جائز ہوں گے، اور اس کے مقرر کیے ہوئے قاضی عدل کے ساتھ جو فیصلے کریں گے وہ نافذ ہو جائیں گے۔ اس مسئلے کو مذہب حنفی کے مشہور امام ابو بکر الحبساس نے احکام القرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں،
پس جائز نہیں کہ کوئی ظالم شخص نبی ہو یا نبی کا خلیفہ یا قاضی یا کوئی ایسا منصبدار جس کی بنا پر امور دین میں اس کی بات قبول کرنا ان لوگوں پر لازم آتا ہو، مثلاً مفتی یا شاہد یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث روایت کرنے والا۔ آیت لا ینال العہد الظالمین اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین کے معاملات میں جن لوگوں کو بھی پیشوائی کا مقام حاصل ہو ان کا عادل اور صالح ہونا شرط ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ فاسق کی امامت باطل ہے، وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خود اس منصب پر قائم کر لے درا حالانکہ وہ فاسق ہو تو لوگوں پر اس کا اتباع اور اس کی اطاعت لازم نہیں۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، اور یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ کوئی فاسق حاکم یعنی جج اور مجسٹریٹ نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ حاکم ہو جائے تو اس کے احکام نافذ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اس کی نہ شہادت مقبول ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی روایت قبول کی جا سکتی ہے، اور نہ اس کا فتویٰ مانا جا سکتا ہے اگر وہ مفتی ہو۔ آگے چل کر الحبساس اس امر کی تصریح کرتے ہیں کہ یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، اور پھر تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ابو حنیفہ پر یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ انہیں فاسق کی امامت جائز قرار دینے کا الزام دیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ابو حنیفہ کے نزدیک فاسق کی امامت و خلافت جائز ہے۔ یہ بات اگر قصداً جھوٹ نہیں کہی گئی ہے تو ایک غلط فہمی ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں، اور صرف ابو حنیفہ ہی نہیں، فقہائے عراق میں سے جن جن لوگوں کے اقوال معروف ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ قاضی اگر خود عادل ہو تو خواہ وہ کسی ظالم امام ہی کا مقرر کیا ہوا ہو، اس کے فیصلے صحیح طور پر نافذ ہو جائیں گے، اور نماز ان فاسق اماموں کے پیچھے بھی ان کے فسق کے باوجود جائز ہوگی۔ یہ مسلک اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، مگر اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ ابو حنیفہ فاسق کی امامت کو جائز ٹھہراتے ہیں۔ امام ذہبی اور الموفق المکی دونوں امام ابو حنیفہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں، جو امام فے یعنی پبلک کے خزانے کا ناجائز استعمال کرے یا حکم میں ظلم سے کام لے، اس کی امامت باطل ہے اور اس کا حکم جائز نہیں ہے۔ ان بیانات پر غور کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ خوارج اور معتزلہ کے برعکس بالحق یعنی ڈی جور اور بالفعل یعنی ڈی فیکٹو میں فرق کرتے ہیں۔ خوارج و معتزلہ کے مسلک سے لازم آتا تھا کہ اگر امام عادل و صالح یعنی امام بالحق موجود نہ ہو تو مسلم معاشرے اور ریاست کا پورا نظام معطل ہو جائے، نہ حج ہو سکے، نہ جمعہ و جماعت ہو، نہ عدالتیں قائم ہوں، نہ مسلمانوں کا کوئی مذہبی کام یا سیاسی و معاشرتی کام جائز طور پر انجام پائے۔ امام ابو حنیفہ اس غلطی کی اصلاح یوں کرتے ہیں کہ بالحق امام اگر میسر نہ ہو تو بالفعل جو بھی مسلمانوں کا امام ہو اس کے ماتحت مسلمانوں کی پوری اجتماعی زندگی کا نظام جائز طور پر چلتا رہے گا، خواہ بجائے خود اس امام کی امامت جائز نہ ہو۔ معتزلہ و خوارج کی اس انتہا پسندی کے مقابلے میں جو دوسری انتہا مرجیہ اور خود اہل سنت کے بعض ائمہ نے اختیار کی تھی، امام ابو حنیفہ نے مسلمانوں کو اس سے اور اس کے نتائج سے بھی بچایا ہے۔ وہ لوگ بھی بالفعل اور بالحق کے درمیان خلط ملط کر گئے تھے، اور انہوں نے فاسق کی بالفعل امامت کو اس انداز سے جائز ٹھہرایا تھا کہ گویا وہی بالحق بھی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ مسلمان ظالم و جابر اور بدکردار فرمانرواؤں کی حکومت پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں اور اسے بدلنے کی کوشش تو درکنار اس کی فکر تک چھوڑ دیں۔ امام ابو حنیفہ نے اس غلط خیال کی اصلاح کے لیے پورے زور سے اس حقیقت کا اعلان و اظہار کیا کہ ایسے لوگوں کی امامت قطعاً باطل ہے۔ خلافت کے لیے قرشیت کی شرط۔ دوسرے مسئلے کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ تھی کہ خلیفہ قریش ہی میں سے ہونا چاہیے، اور یہ صرف انہی کی نہیں، تمام اہل سنت کی متفق علیہ رائے تھی۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ اسلامی خلافت از روئے شریعت صرف ایک قبیلے کا دستوری حق تھی، بلکہ اس کی اصل وجہ اس وقت کے حالات تھے جن میں مسلمانوں کو مجتمع رکھنے کے لیے خلیفہ کا قریشی ہونا ضروری تھا۔ ابن خلدون نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ اس وقت اسلامی ریاست کی اصل پشت پناہ عرب تھے، اور عربوں کا زیادہ سے زیادہ اتفاق اگر ممکن تھا تو قریش ہی کی خلافت پر۔ دوسرے کسی گروہ کا آدمی لینے کی صورت میں تنازع اور افتراق کے امکانات اتنے زیادہ تھے کہ خلافت کے نظام کو اس خطرے میں ڈالنا مناسب نہ تھا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی تھی کہ امام قریش میں سے ہوں، ورنہ اگر یہ منصب غیر قریشی کے لیے شرعاً ممنوع ہوتا تو حضرت عمر اپنی وفات کے وقت یہ نہ کہتے کہ اگر حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم زندہ ہوتے
تو میں ان کو اپنا جانشین تجویز کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی قریش میں خلافت رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ منصب ان کے اندر اس وقت تک رہے گا جب تک ان میں مخصوص صفات باقی رہیں گی۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان صفات کے فقدان کی صورت میں خلافت غیر قریش کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ یہی اصل فرق ہے امام ابو حنیفہ اور جمیع اہل سنت کے مسلک ان خوارج و معتزلہ کے مسلک میں جو مطلقاً غیر قریشی کے لیے خلافت کا جواز ثابت کرتے تھے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر غیر قریشی کو خلافت کا زیادہ حقدار قرار دیتے تھے۔ ان کی نگاہ میں اصل اہمیت جمہوریت کی تھی، خواہ اس کا نتیجہ انتشار ہی کیوں نہ ہو، مگر اہل سنت والجماعت کو جمہوریت کے ساتھ ریاست کے استحکام کی بھی فکر تھی۔ نمبر 4، بیت المال۔ اپنے وقت کے خلفاء کی جن باتوں پر امام سب سے زیادہ معترض تھے، ان میں سے ایک سرکاری خزانے پر ان کے بے جا تصرفات اور لوگوں کی املاک پر ان کی دسترازیاں تھیں۔ ان کے نزدیک حکم میں جور اور بیت المال میں غلول یعنی خیانت ایک امام کی امامت کو باطل کر دینے والے افعال تھے، جیسا کہ ہم اوپر الذہبی کے حوالے سے نقل کر چکے۔ وہ اس کو بھی جائز نہ رکھتے تھے کہ بیرونی ممالک سے جو ہدیے اور تحفے خلیفہ کے پاس آئیں ان کو وہ اپنی ذاتی ملک بنا لے۔ ان کے نزدیک یہ چیزیں پبلک کے خزانے کا حق تھیں، نہ کہ خلیفہ اور اس کے خاندان کا، کیونکہ وہ اگر مسلمانوں کا خلیفہ نہ ہوتا اور بین الاقوامی دنیا میں ان کی اجتماعی قوت و صحیح کی بدولت اس کی دھاک قائم نہ ہوئی ہوتی تو کوئی اس شخص کو گھر بیٹھے ہدیہ نہ بھیجتا۔ وہ بیت المال سے خلیفہ کے بیجا مصارف اور عطیات پر بھی معترض تھے، اور یہ ان وجوہ میں سے ایک بڑی وجہ تھی جن کی بنا پر وہ خود خلفاء کے عطیے قبول نہ کرتے تھے۔ جس زمانے میں ان کے اور خلیفہ منصور کے درمیان سخت کشمکش چل رہی تھی، منصور نے ان سے کہا، تم میرے ہدیے کیوں قبول نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا، امیر المومنین نے اپنے مال میں سے مجھے کب دیا تھا کہ میں نے اسے رد کیا ہو؟ اگر آپ اس میں سے دیتے تو میں ضرور قبول کر لیتا۔ آپ نے تو مسلمانوں کے بیت المال میں سے مجھے دیا، حالانکہ ان کے مال میں میرا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نہ ان کے دفاع کے لیے لڑنے والا ہوں کہ ایک سپاہی کا حصہ پاؤں، نہ ان کے بچوں میں سے ہوں کہ بچوں کا حصہ مجھے ملے، اور نہ فقراء میں سے ہوں کہ جو کچھ فقیر کو ملنا چاہیے وہ مجھے ملے۔ پھر جب المنصور نے عہدہ قضا قبول نہ کرنے پر انہیں 30 کوڑے مارے اور ان کا سارا بدن لہو لہان ہو گیا، تو خلیفہ کے چچا عبد الصمد بن علی نے اس کو سخت ملامت کی کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اپنے اوپر 1,00,000 تلواریں کھنچوا لیں، یہ عراق کا فقیہ ہے، بلکہ یہ تمام اہل مشرق کا فقیہ ہے۔ منصور نے اس پر نادم ہو کر فی تازیانہ 1,000 درہم کے حساب سے 30,000 درہم امام کو بھجوائے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ کہا گیا کہ لے کر خیرات کر دیجیے۔ جواب میں فرمایا، کیا ان کے پاس کوئی مال حلال بھی ہے؟ اسی کے قریب زمانے میں جب پے در پے تکلیفیں سہتے سہتے ان کا آخر وقت آ گیا تو انہوں نے وصیت کی کہ بغداد کے اس حصے میں انہیں دفن نہ کیا جائے جسے شہر بسانے کے لیے منصور نے لوگوں کی املاک میں سے غصب کر لیا تھا۔ منصور نے اس وصیت کا حال سنا تو چیخ اٹھا کہ ابو حنیفہ، زندگی اور موت میں تیری پکڑ سے کون مجھے بچائے گا؟ نمبر 5، عدلیہ کی انتظامیہ سے آزادی۔ عدلیہ کے متعلق ان کی قطعی رائے یہ تھی کہ اسے انصاف کرنے کے لیے انتظامیہ کے دباؤ اور مداخلت سے نہ صرف آزاد ہونا چاہیے بلکہ قاضی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ خود خلیفہ بھی اگر لوگوں کے حقوق پر دست درازی کرے تو وہ اس پر اپنا حکم نافذ کر سکے۔ چنانچہ اپنی زندگی کے آخری زمانے میں جبکہ امام کو یقین ہو گیا تھا کہ حکومت ان کو زندہ نہ رہنے دے گی، انہوں نے اپنے شاگردوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور اس میں من جملہ دوسری اہم باتوں کے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اگر خلیفہ کوئی ایسا جرم کرے جو انسانی حقوق سے متعلق ہو تو مرتبے میں اس سے قریب ترین قاضی یعنی قاضی القضا کو اس پر حکم نافذ کرنا چاہیے۔ بنو امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں حکومت کے مناصب اور خصوصاً قضا کا عہدہ قبول کرنے سے ان کے انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ان دونوں حکومتوں میں قضا کی حیثیت نہ پاتے تھے۔ صرف یہی نہیں کہ خلیفہ پر قانون کا حکم نافذ کرنے کی وہاں کوئی گنجائش نہ تھی، بلکہ انہیں اندیشہ تھا کہ انہیں آلائے ظلم بنایا جائے گا، ان سے غلط فیصلے کرائے جائیں گے اور ان کے فیصلوں میں نہ صرف خلیفہ بلکہ اس کے قصر سے تعلق رکھنے والے دوسرے لوگ بھی مداخلت کریں گے۔ سب سے پہلے بنی امیہ کے عہد میں عراق کے گورنر یزید بن عمر بن حبیرہ نے ان کو منصب قبول کرنے پر مجبور کیا۔ یہ 130 ہجری کا زمانہ تھا جبکہ عراق میں اموی سلطنت کے خلاف فتنوں کے وہ طوفان اٹھ رہے تھے جنہوں نے 2 سال کے اندر امویوں کا تختہ الٹ دیا۔ اس موقع پر ابن حبیرہ چاہتا تھا کہ بڑے بڑے فقہا کو ساتھ ملا کر ان کے اثر سے فائدہ اٹھائے، چنانچہ اس نے ابن ابی لیلہ، داؤد بن ابی الہند، ابن شبرما وغیرہ کو بلا کر اہم مناصب دیے۔
پھر ابو حنیفہ کو بلا کر کہا کہ میں آپ کے ہاتھ میں اپنی مہر دیتا ہوں، کوئی حکم نافذ نہ ہوگا جب تک کہ آپ اس پر مہر نہ لگائیں، اور کوئی مال خزانے سے نہ نکلے گا جب تک آپ اس کی توثیق نہ کریں۔ امام نے یہ ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا تو اس نے انہیں قید کر دیا اور کوڑے لگوانے کی دھمکی دی۔ دوسرے فقہا نے امام کو سمجھایا کہ اپنے اوپر رحم کرو، ہم سب اس خدمت سے ناخوش ہیں، مگر مجبوراً اسے قبول کیا، تم بھی مان لو۔ امام نے جواب دیا، اگر وہ مجھ سے چاہے کہ اس کے لیے واسط کی مسجد کے دروازے گنوں تب بھی میں قبول نہ کروں گا، کجا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی آدمی کے قتل کا حکم لکھے اور میں اس فرمان پر مہر لگاؤں۔ خدا کی قسم میں اس ذمہ داری میں شریک نہ ہوں گا۔ اس سلسلے میں ابن حبیرہ نے ان کے سامنے اور خدمات پیش کیں اور وہ انکار کرتے رہے۔ پھر اس نے ان کو قاضی کوفہ بنانے کا فیصلہ کیا اور اس پر قسم کھا لی کہ ابو حنیفہ انکار کریں گے تو میں انہیں کوڑے لگواؤں گا۔ ابو حنیفہ نے بھی جواب میں قسم کھائی اور کہا، دنیا میں اس کے کوڑے کھا لینا میرے لیے آخرت کی سزا بھگتنے سے زیادہ سہل ہے۔ خدا کی قسم میں ہرگز قبول نہ کروں گا، خواہ وہ مجھے قتل ہی کر دے۔ آخر کار اس نے ان کے سر پر 20 یا 30 کوڑے لگوائے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ 10-11 روز تک وہ روزانہ 10 کوڑے لگواتا رہا، مگر ابو حنیفہ اپنے انکار پر قائم رہے۔ آخر کار اسے اطلاع دی گئی کہ یہ شخص مر جائے گا۔ اس نے کہا، کیا کوئی ناصح نہیں ہے جو اس شخص کو سمجھائے کہ مجھ سے مہلت ہی مانگ لے؟ امام ابو حنیفہ کو ابن حبیرہ کی یہ بات پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا، مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے دوستوں سے اس معاملے میں مشورہ کر لوں۔ ابن حبیرہ نے یہ پیغام ملتے ہی انہیں چھوڑ دیا اور وہ کوفہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے، جہاں سے بنی امیہ کی سلطنت ختم ہونے تک وہ پھر نہ پلٹے۔ اس کے بعد عباسی عہد میں المنصور نے ان پر عہدہ قضا کے لیے اصرار شروع کیا۔ جیسا کہ آگے چل کر ہم بتائیں گے، منصور کے خلاف نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم کے خروج میں امام نے کھلم کھلا ان کا ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے منصور کے دل میں ان کے خلاف گرہ بیٹھی ہوئی تھی۔ والذہبی کے الفاظ میں وہ ان کے خلاف غصے میں آگ کے بغیر جلا جا رہا تھا، مگر ان جیسے بااثر آدمی پر ہاتھ ڈالنا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ایک امام حسین کے قتل نے بنی امیہ کے خلاف مسلمانوں میں کتنی نفرت پیدا کر دی تھی اور اس کی بدولت ان کا اقتدار کس آسانی سے اکھاڑ پھینکا گیا۔ اس لیے وہ انہیں مارنے کے بجائے سونے کی زنجیروں سے باندھ کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا زیادہ بہتر سمجھتا تھا۔ اس نے ان کے سامنے بار بار قضا کا منصب اسی نیت سے پیش کیا، یہاں تک کہ انہیں تمام سلطنت عباسیہ کا قاضی القضا مقرر کرنے کی پیشکش کی، مگر وہ ایک مدت تک طرح طرح کے ہیلوں سے ان کو ٹالتے رہے۔ آخر کار جب وہ بہت ہی زیادہ مصر ہوا تو امام نے اس کو صاف صاف اپنے انکار کی وجوہ بتائے۔ ایک مرتبہ کی گفتگو میں انہوں نے بڑے نرم انداز میں معذرت کرتے ہوئے کہا، قضا کے لیے نہیں موضوع ہو سکتا مگر وہ شخص جو اتنی جان رکھتا ہو کہ آپ پر اور آپ کے شہزادوں اور سپہ سالاروں پر قانون نافذ کر سکے۔ مجھ میں یہ جان نہیں ہے، مجھے تو جب آپ بلاتے ہیں تو واپس نکل کر ہی میری جان میں جان آتی ہے۔ ایک اور موقع پر زیادہ سخت گفتگو ہوئی جس میں انہوں نے خلیفہ کو مخاطب کر کے کہا، خدا کی قسم میں تو اگر رضامندی سے بھی یہ عہدہ قبول کروں تو آپ کے بھروسے کے لائق نہیں ہوں، کجا کہ ناراضی کے ساتھ مجبوراً قبول کروں۔ اگر کسی معاملے میں میرا فیصلہ آپ کے خلاف ہوا اور پھر آپ نے مجھے دھمکی دی کہ یا تو میں تجھے فرات میں غرق کر دوں گا ورنہ اپنا فیصلہ بدل دے، تو میں غرق ہو جانا قبول کر لوں گا مگر فیصلہ نہ بدلوں گا۔ پھر آپ کے بہت سے اہل دربار بھی ہیں، انہیں تو کوئی ایسا قاضی چاہیے جو آپ کی خاطر ان کا بھی لحاظ کرے۔ ان باتوں سے جب منصور کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص اس سنہری پنجرے میں بند ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اریاں انتقام پر اتر آیا۔ انہیں کوڑوں سے پٹوایا، جیل میں ڈال کر کھانے پینے کی سخت تکلیفیں دیں، پھر ایک مکان میں نظر بند کر دیا جہاں بقول بعض طبعی موت سے اور بقول بعض زہر سے ان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 6، آزادی اظہار رائے کا حق۔ امام کے نزدیک مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست میں قضا کی آزادی کے ساتھ آزادی اظہار رائے کی بھی بہت بڑی اہمیت تھی، جس کے لیے قرآن و سنت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ محض اظہار رائے تو نہایت ناروا بھی ہو سکتا ہے، فتنہ انگیز بھی ہو سکتا ہے، اخلاق اور دیانت اور انسانیت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، جسے کوئی قانون برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن برائیوں سے روکنا اور بھلائی کے لیے کہنا ایک صحیح اظہار رائے ہے، اور اسلام یہ اصطلاح اختیار کر کے اظہار آراء کی تمام صورتوں میں سے اسی کو مخصوص طور پر عوام کا نہ صرف حق قرار دیتا ہے بلکہ اسے ان کا فرض بھی ٹھہراتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو اس حق اور اس فرض کی اہمیت کا سخت احساس تھا، کیونکہ ان کے زمانے کے سیاسی نظام میں مسلمانوں کا یہ حق سلب کر لیا گیا تھا اور اس کی فرضیت کے معاملے میں بھی لوگ مذبذب ہو گئے تھے۔
اس زمانے میں ایک طرف مرجیہ اپنے عقائد کی تبلیغ سے لوگوں کو گناہ پر جرأت دلا رہے تھے، دوسری طرف حشویہ اس بات کے قائل تھے کہ حکومت کے معاملے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک فتنہ ہے، اور تیسری طرف بنی امیہ و بنی عباس کی حکومتیں طاقت سے مسلمانوں کی اس روح کو کچل رہی تھیں کہ وہ امرا کے فسق و فجور اور ظلم و جور کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ نے اپنے قول اور عمل دونوں سے اس روح کو زندہ کرنے کی اور اس کے حدود واضح کرنے کی کوشش کی۔ الحبساس کا بیان ہے کہ ابراہیم الزائی خراسان کے ایک مشہور و بااثر فقیہ کے سوال پر امام نے فرمایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے، اور ان کو اکرمہ عن ابن عباس کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا کہ افضل الشہداء ایک تو حمزہ بن عبد المطلب ہیں، دوسرے وہ شخص جو ظالم امام کے سامنے اٹھ کر اسے نیک بات کہے اور بدی سے روکے اور اس قصور میں مارا جائے۔ ابراہیم پر امام کی اس تلقین کا اتنا زبردست اثر پڑا کہ وہ جب خراسان واپس گئے تو انہوں نے عباسی سلطنت کے بانی ابو مسلم خراسانی کو اس کے ظلم و ستم اور ناحق کی خون ریزی پر برملا ٹوکا اور بار بار ٹوکا، یہاں تک کہ آخر کار اس نے انہیں قتل کر دیا۔ ابراہیم بن عبداللہ نفس زکیہ کے بھائی کے خروج کے زمانے میں امام ابو حنیفہ کا اپنا طرز عمل یہ تھا کہ وہ اعلانیہ ان کی حمایت اور المنصور کی مخالفت کرتے تھے، حالانکہ المنصور اس وقت کوفہ ہی میں موجود تھا۔ ابراہیم کی فوج بصرے سے کوفے کی طرف بڑھ رہی تھی اور شہر میں رات بھر کرفیو رہتا تھا۔ ان کے مشہور شاگرد ظفر بن الحزیل کی روایت ہے کہ اس نازک زمانے میں ابو حنیفہ بڑے زور و شور سے کھلم کھلا اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک روز میں نے ان سے کہا، آپ باز نہ آئیں گے جب تک ہم سب کی گردنوں میں رسی نہ بندھ جائے۔ 148 ہجری یعنی 765 عیسوی میں اہل موصل نے بغاوت کی۔ منصور اس سے پہلے ایک بغاوت کے بعد ان سے یہ عہد لے چکا تھا کہ آئندہ اگر وہ بغاوت کریں گے تو ان کے خون اور مال اس پر حلال ہوں گے۔ اب جو انہوں نے خروج کیا تو منصور نے بڑے بڑے فقہا کو، جن میں ابو حنیفہ بھی تھے، بلا کر پوچھا کہ معاہدے کی روح سے ان کے خون اور مال مجھ پر حلال ہو گئے ہیں یا نہیں۔ دوسرے فقہا نے معاہدے کا سہارا لیا اور کہا کہ آپ انہیں معاف کر دیں تو یہ آپ کی شان کے مطابق ہے، ورنہ جو سزا بھی آپ انہیں دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ خاموش تھے۔ منصور نے کہا، یا شیخ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اہل موصل نے آپ کے لیے وہ چیز مباح کی جو ان کی اپنی نہ تھی، یعنی ان کے خون، اور آپ نے ان سے وہ شرط منوائی جسے آپ منوانے کا حق نہ رکھتے تھے۔ بتائیے، اگر کوئی عورت اپنے آپ کو نکاح کے بغیر کسی کے لیے حلال کر دے تو کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ اگر کوئی شخص کسی سے کہے کہ مجھے قتل کر دے تو کیا اس کا قتل اس شخص کے لیے مباح ہوگا؟ منصور نے کہا، نہیں۔ امام نے کہا، تو آپ اہل موصل سے ہاتھ روک لیجئے، ان کا خون بہانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ بات سن کر منصور نے ناراضی کے ساتھ فقہا کی مجلس برخاست کر دی۔ پھر ابو حنیفہ کو الگ بلا کر کہا، بات تو وہی صحیح ہے جو تم نے کہی، مگر تم ایسے فتوے نہ دیا کرو جن سے تمہارے امام پر حرف آئے اور باغیوں کی ہمت افزائی ہو۔ اسی آزادی اظہار رائے کا استعمال وہ عدالتوں کے مقابلے میں بھی کرتے تھے۔ کسی عدالت سے اگر کوئی غلط فیصلہ ہوتا تو قانون یا ضابطے کی جو غلطی بھی اس میں ہوتی، امام ابو حنیفہ اس کا صاف صاف اظہار کر دیتے تھے۔ ان کے نزدیک احترام عدالت کے معنی یہ نہ تھے کہ عدالتوں کو غلط فیصلے کرنے دیے جائیں۔ اس قصور میں ایک دفعہ مدت تک انہیں فتویٰ دینے سے بھی روک دیا گیا تھا۔ آزادی رائے کے معاملے میں وہ اس حد تک جاتے ہیں کہ جائز امامت اور اس کی عادل حکومت کے خلاف بھی اگر کوئی شخص زبان کھولے اور امام وقت کو گالیاں دے یا اسے قتل تک کرنے کا خیال ظاہر کرے تو اس کو قید کرنا اور سزا دینا ان کے نزدیک جائز نہیں، تاوقتے کہ وہ مسلح بغاوت یا بدامنی برپا کرنے کا عزم نہ کرے۔ اس کے لیے وہ حضرت علی کے اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں کہ ان کے زمانہ خلافت میں 5 آدمی اس الزام میں گرفتار کر کے لائے گئے کہ وہ امیر المومنین کو کوفہ میں اعلانیہ گالیاں دے رہے تھے، اور ان میں سے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میں انہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت علی نے انہیں رہا کر دینے کا حکم دیا۔ کہا گیا، یہ تو آپ کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کر رہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، تو کیا بس یہ ارادہ ظاہر کرنے پر میں اسے قتل کر دوں؟ کہا گیا، اور یہ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے تھے؟ فرمایا، تم چاہو تو تم بھی انہیں گالیاں دے سکتے ہو۔ اسی طرح وہ مخالفین حکومت کے معاملے میں حضرت علی کے اس اعلان سے بھی استدلال کرتے ہیں جو انہوں نے خوارج کے بارے میں کیا تھا کہ ہم تم کو مسجدوں میں آنے سے نہیں روکیں گے، ہم تمہیں مفتوحہ اموال کے حصے سے محروم نہ کریں گے جب تک تم ہمارے خلاف کوئی مسلح کارروائی نہ کرو۔ نمبر 7، ظالم حکومت کے خلاف خروج کا مسئلہ۔
اس زمانے میں ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کا امام ظالم و فاسق ہو تو آیا اس کے خلاف خروج یعنی ریوولٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس مسئلے میں خود اہل سنت کے درمیان اختلاف ہے۔ اہل حدیث کا بڑا گروہ اس بات کا قائل رہا ہے کہ صرف زبان سے اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور اس کے سامنے کلمہ حق کہا جائے، لیکن خروج نہ کیا جائے، اگرچہ وہ ناحق خوریزی کرے، لوگوں کے حقوق پر بیجا دست درازیاں کرے اور کھلم کھلا فسق کا مرتکب ہو۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ تھا کہ ظالم کی امامت نہ صرف یہ کہ باطل ہے بلکہ اس کے خلاف خروج بھی کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے، بشرطے کہ ایک کامیاب اور مفید انقلاب ممکن ہو، ظالم و فاسق کی جگہ عادل و صالح کو لایا جا سکتا ہو اور خروج کا نتیجہ محض جانوں اور قوتوں کا ضیاع نہ ہو۔ ابو بکر الحبساس ان کے اس مسلک کی تشریح اس طرح کرتے ہیں: ظالموں اور ائمہ جور کے خلاف قتال کے معاملے میں ان کا مذہب مشہور ہے۔ اسی بنا پر اوزاعی نے کہا تھا کہ ہم نے ابو حنیفہ کی ہر بات برداشت کی یہاں تک کہ وہ تلوار کے ساتھ آ گئے، یعنی ظالموں کے خلاف قتال کے قائل ہو گئے، اور یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ابو حنیفہ کہتے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ابتداءً زبان سے فرض ہے، لیکن اگر سیدھی راہ اختیار نہ کی جائے تو پھر تلوار سے واجب ہے۔ دوسری جگہ وہ عبداللہ بن المبارک کے حوالے سے خود امام ابو حنیفہ کا ایک بیان نقل کرتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب پہلے عباسی خلیفہ کے زمانے میں ابو مسلم خراسانی نے ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ اس زمانے میں خراسان کے فقیہ ابراہیم الساعہ امام کے پاس آئے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مسئلے پر ان سے گفتگو کی۔ اس گفتگو کا ذکر بعد میں خود امام نے عبداللہ بن المبارک سے اس طرح کیا: ہمارے درمیان جب اس امر پر اتفاق ہو گیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے تو ابراہیم نے یکا یک کہا: ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ یہ سن کر دنیا میری نگاہوں میں تاریک ہو گئی۔ ابن المبارک کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یہ کیوں؟ بولے: اس نے مجھے اللہ کے ایک حق کی طرف دعوت دی اور میں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ آخر میں نے اس سے کہا: اگر ایک اکیلا آدمی اس کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو مارا جائے گا اور لوگوں کا کوئی کام بھی نہ بنے گا، البتہ اگر اسے صالح مددگار مل جائیں اور ایک آدمی سرداری کے لیے ایسا بہم پہنچ جائے جو اللہ کے دین کے معاملے میں بھروسے کے لائق ہو تو پھر کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ اس کے بعد ابراہیم جب بھی میرے پاس آئے مجھ پر اس کام کے لیے ایسا تقاضا کرتے جیسے کوئی سخت قرض خواہ کرتا ہے۔ میں ان سے کہتا کہ یہ کام ایک آدمی کے بنانے سے نہیں بن سکتا، انبیاء بھی اس کی طاقت نہ رکھتے تھے جب تک کہ آسمان سے اس کے لیے مامور نہ کیے گئے۔ یہ فریضہ عام فرائض کی طرح نہیں ہے۔ عام فرائض کو ایک آدمی تنہا بھی انجام دے سکتا ہے، مگر یہ ایسا کام ہے کہ اکیلا آدمی اس کے لیے کھڑا ہو جائے تو اپنی جان دے دے گا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اپنے قتل میں اعانت کا قصوروار ہوگا۔ پھر جب وہ مارا جائے گا تو دوسروں کی ہمتیں بھی اس خطرے کو انگیز کرنے میں پست ہو جائیں گی۔ خروج کے معاملے میں امام کا اپنا طرز عمل۔ اس سے امام کی اصولی رائے تو اس مسئلے میں صاف معلوم ہو جاتی ہے، لیکن ان کا پورا نقطہ نظر اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ہم یہ نہ دیکھیں کہ ان کے زمانے میں خروج کے جو اہم واقعات پیش آئے ان میں کیا طرز عمل انہوں نے اختیار کیا۔ زید بن علی کا خروج۔ پہلا واقعہ زید بن علی کا ہے، جن کی طرف شیعوں کا فرقہ زیدیہ اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے۔ یہ امام حسین کے پوتے اور امام محمد الباقر کے بھائی تھے۔ اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر عالم، فقی اور متقی و صالح بزرگ تھے، اور خود امام ابو حنیفہ نے بھی ان سے علمی استفادہ کیا تھا۔ سن 120 ہجری یعنی 738 عیسوی میں جب حشام بن عبد الملک نے خالد بن عبداللہ القصری کو عراق کی گورنری سے معزول کر کے اس کے خلاف تحقیقات کرائی تو اس سلسلے میں گواہی کے لیے حضرت زید کو بھی مدینے سے کوفے بلایا گیا۔ ایک مدت کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ خاندان علی کا ایک ممتاز فرد کوفہ آیا تھا۔ یہ شہر شیعان علی کا گڑھ تھا، اس لیے ان کے آنے سے یک لخت علوی تحریک میں جان پڑ گئی اور لوگ کثرت سے ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ ویسے بھی عراق کے باشندے سالہ سال سے بنی امیہ کے ظلم سہتے سہتے تنگ آ چکے تھے اور اٹھنے کے لیے سہارا چاہتے تھے۔ علوی خاندان کی ایک صالح، عالم، فقی شخصیت کا میسر آ جانا انہیں غنیمت محسوس ہوا۔ ان لوگوں نے زید کو یقین دلایا کہ کوفہ میں 1,00,000 آدمی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور 15,000 آدمیوں نے بیعت کر کے باقاعدہ اپنا نام بھی ان کے رجسٹر میں درج کرا دیے۔ اس اثنا میں کہ خروج کی یہ تیاریاں اندر ہی اندر ہو رہی تھیں، اموی گورنر کو ان کی اطلاع پہنچ گئی۔ زید نے یہ دیکھ کر کہ حکومت خبردار ہو گئی ہے، سفر 122 ہجری یعنی 740 عیسوی میں قبل از وقت خروج کر دیا۔ جب تصادم کا موقع آیا تو کوفہ کے شیعان علی ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔
جنگ کے وقت صرف 218 آدمی ان کے ساتھ تھے۔ دوران جنگ میں اچانک ایک تیر سے وہ گھائل ہوئے اور ان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس خروج میں امام ابو حنیفہ کی پوری ہمدردی ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے زید کو مالی مدد بھی دی اور لوگوں کو ان کا ساتھ دینے کی تلقین بھی کی۔ انہوں نے ان کے خروج کو جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خروج سے تشبیہ دی، جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے نزدیک جس طرح اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق پر ہونا غیر مشتبہ تھا، اسی طرح اس خروج میں زید بن علی کا بھی حق پر ہونا غیر مشتبہ تھا۔ لیکن جب زید کا پیغام ان کے نام آیا کہ آپ میرا ساتھ دیں، تو انہوں نے قاصد سے کہا کہ اگر میں یہ جانتا کہ لوگ ان کا ساتھ نہ چھوڑیں گے اور سچے دل سے ان کی حمایت میں کھڑے ہوں گے تو میں ضرور ان کے ساتھ ہوتا اور جہاد کرتا، کیونکہ وہ امام حق ہیں۔ لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ اسی طرح ان سے بے وفائی کریں گے جس طرح ان کے دادا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر چکے ہیں۔ البتہ میں روپے سے ان کی مدد ضرور کروں گا۔ یہ بات ٹھیک اس مسلک کے مطابق تھی جو ائمہ جور کے خلاف خروج کے معاملے میں امام نے اصولاً بیان کیا تھا۔ وہ کوفہ کے شیعان علی کی تاریخ اور ان کے نفسیات سے واقف تھے۔ حضرت علی کے زمانے سے یہ لوگ جس سیرت و کردار کا مسلسل اظہار کرتے رہے تھے، اس کی پوری تاریخ سب کے سامنے تھی۔ داؤد بن علی یعنی ابن عباس کے پوتے نے بھی عین وقت پر حضرت زید کو ان کو کوفیوں کی اس بے وفائی پر متنبع کر کے خروج سے منع کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ تحریک صرف کوفہ میں ہے، پوری سلطنت بنی امیہ اس سے خالی ہے، کسی دوسری جگہ اس کی کوئی تنظیم نہیں جہاں سے مدد مل سکے، اور خود کوفہ میں بھی 6 مہینے کے اندر یہ کچی پکی کھچڑی تیار ہوئی ہے۔ اس لیے انہیں تمام ظاہری آثار کو دیکھتے ہوئے یہ توقع نہ تھی کہ زید کے خروج سے کوئی کامیاب انقلاب رونما ہو سکے گا۔ علاوہ بری غالباً امام کے نہ اٹھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ خود اس وقت تک اتنے بااثر نہ ہوئے تھے کہ ان کی شرکت سے اس تحریک کی کمزوری کا مداوع ہو سکے۔ 120 ہجری تک عراق کے مدرسہ اہل الرائے کی امامت حماد کو حاصل تھی، اور ابو حنیفہ اس وقت تک محض ان کے ایک شاگرد کی حیثیت رکھتے تھے۔ زید کے خروج کے وقت انہیں اس مدرسے کی امامت کے منصب پر سرفراز ہوئے صرف 1.5 سال یا اس سے کچھ کم و بیش مدت ہوئی تھی۔ ابھی انہیں فقیہ اہل شرق ہونے کا مرتبہ اور اثر و رسوخ حاصل نہ ہوا تھا۔ نفس زکیہ کا خروج۔ دوسرا خروج محمد بن عبداللہ یعنی نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کا تھا، جو امام حسن بن علی کی اولاد سے تھے۔ یہ 145 ہجری کا واقعہ ہے، جب امام ابو حنیفہ بھی اپنے پورے اثر و رسوخ کو پہنچ چکے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کی خفیہ تحریک بنی امیہ کے زمانے سے چل رہی تھی، حتیٰ کہ ایک وقت تھا جب خود المنصور نے دوسرے بہت سے لوگوں کے ساتھ جو اموی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے تھے، نفس زکیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ عباسی سلطنت کے بعد یہ لوگ روپوش ہو گئے اور اندر ہی اندر اپنی دعوت پھیلاتے رہے۔ خراسان، الجزیرہ، رے، تبرستان، یمن اور شمالی افریقہ میں ان کے دائی پھیلے ہوئے تھے۔ نفس زکیہ نے خود اپنا مرکز حجاز میں رکھا تھا۔ ان کے بھائی ابراہیم نے عراق میں بصرہ کو اپنا مرکز بنایا تھا۔ کوفہ میں بھی بقول ابن اسیر 1,00,000 تلواریں ان کی حمایت میں نکلنے کے لیے تیار تھیں۔ المنصور ان کی خفیہ تحریکوں سے پہلے ہی واقف تھا اور ان سے نہایت خوفزدہ تھا، کیونکہ ان کی دعوت اسی عباسی دعوت کے متوازی چل رہی تھی جس کے نتیجے میں دولت عباسیہ قائم ہوئی تھی، اور اس کی تنظیم عباسی دعوت کی تنظیم سے کم نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کئی سال سے ان کو توڑنے کے درپے تھا اور اسے کچلنے کے لیے انتہائی سختیاں کر رہا تھا۔ جب رجب 145 ہجری میں نفس زکیہ نے مدینے سے عملاً خروج کیا تو منصور سخت گھبراہٹ کی حالت میں بغداد کی تعمیر چھوڑ کر کوفہ پہنچا، اور اس تحریک کے خاتمے تک اسے یقین نہ تھا کہ اس کی سلطنت باقی رہے گی یا نہیں۔ بسا اوقات بدحواس ہو کر کہتا، باخدا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ بصرہ، فارس، اہواز، واسط، مدائن، سواد، جگہ جگہ سے سقوط کی خبریں آتی تھیں اور ہر طرف سے اس کو بغاوت پھوٹ پڑنے کا خطرہ تھا۔ 2 مہینے تک وہ ایک ہی لباس پہنے رہا، بستر پہ نہ سویا، رات رات بھر مصلے پر گزار دیتا تھا۔ اس نے کوفہ سے فرار ہونے کے لیے ہر وقت تیز رفتار سواریاں تیار رکھ چھوڑی تھیں۔ اگر خوش قسمتی اس کا ساتھ نہ دیتی تو یہ تحریک اس کا اور خانوادہ عباسی کی سلطنت کا تختہ الٹ دیتی۔ اس خروج کے موقع پر امام ابو حنیفہ کا طرز عمل پہلے خروج سے بالکل مختلف تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، انہوں نے اس زمانے میں جبکہ منصور کوفے ہی میں موجود تھا اور شہر میں ہر رات کرفیو لگا رہتا تھا، بڑے زور و شور سے کھلم کھلا اس تحریک کی حمایت کی، یہاں تک کہ ان کے شاگردوں کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ ہم سب باندھ لیے جائیں گے۔ وہ لوگوں کو ابراہیم کا ساتھ دینے اور ان سے بیعت کرنے کی تلقین کرتے تھے۔
وہ ان کے ساتھ خروج کو نفلی حج سے 50 یا 70 گنا زیادہ ثواب کا کام قرار دیتے تھے۔ ایک شخص ابو اسحاق الفزاری سے انہوں نے یہاں تک کہا کہ تیرا بھائی جو ابراہیم کا ساتھ دے رہا ہے، اس کا یہ فعل تیرے اس فعل سے کہ تو کفار کے خلاف جہاد کرتا ہے زیادہ افضل ہے۔ امام کے یہ اقوال ابو بکر حساس، الموفق المکی اور ابن البزاز الکردری صاحب فتویٰ بزاز جیسے لوگوں نے نقل کیے ہیں جو خود بڑے درجے کے فقیہ ہیں۔ ان اقوال کے صاف معنی یہ ہیں کہ امام کے نزدیک مسلم معاشرے کے اندرونی نظام کو بگڑی ہوئی قیادت کے تسلط سے نکالنے کی کوشش باہر کے کفار سے لڑنے کی بنسبت بدرجہ زیادہ فضیلت رکھتی تھی۔ سب سے زیادہ اہم اور خطرناک اقدام ان کا یہ تھا کہ انہوں نے المنصور کے نہایت معتمد جنرل اور اس کے سپہ سالار اعظم حسن بن قحطبہ کو نفس زکیہ اور ابراہیم کے خلاف جنگ پر جانے سے روک دیا۔ اس کا باپ قحطبہ وہ شخص تھا جس کی تلوار نے ابو مسلم کی تدبیر و سیاست کے ساتھ مل کر سلطنت عباسیہ کی بنا رکھی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد یہ اس کی جگہ سپہ سالار اعظم بنایا گیا اور منصور کو اپنے جنرلوں میں سب سے زیادہ اسی پر اعتماد تھا، لیکن وہ کوفے میں رہ کر امام ابو حنیفہ کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ امام سے کہا کہ میں آج تک جتنے گناہ کر چکا ہوں، یعنی منصور کی نوکری میں جیسے کچھ ظلم و ستم میرے ہاتھوں ہوئے ہیں، وہ آپ کے علم میں ہیں۔ اب کیا میرے لیے ان گناہوں کی معافی کی بھی کوئی صورت ہے؟ امام نے کہا، اگر اللہ کو معلوم ہو کہ تم اپنے افعال پر نادم ہو، اور اگر آئندہ کسی مسلمان کے بے گناہ قتل کے لیے تم سے کہا جائے اور تم اسے قبول کرنے کے بجائے خود قتل ہو جانا گوارا کر لو، اور اگر تم خدا سے عہد کرو کہ آئندہ اپنے پچھلے افعال کا اعادہ نہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے توبہ ہوگی۔ حسن نے امام کی یہ بات سن کر ان کے سامنے عہد کر لیا۔ اس پر کچھ مدت ہی گزری تھی کہ نفس زکیہ اور ابراہیم کے خروج کا معاملہ پیش آ گیا۔ منصور نے حسن کو ان کے خلاف جنگ پر جانے کا حکم دیا۔ اس نے آ کر امام سے اس کا ذکر کیا۔ امام نے فرمایا، اب تمہاری توبہ کے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے عہد پر قائم رہو گے تو تمہاری توبہ بھی رہے گی، ورنہ پہلے جو کچھ کر چکے ہو اس پر بھی خدا کے ہاں پکڑے جاؤ گے، اور اب جو کچھ کرو گے اس کی سزا بھی پاؤ گے۔ حسن نے دوبارہ اپنی توبہ کی تجدید کی اور امام سے کہا، اگر مجھے مار بھی ڈالا جائے تو میں اس جنگ پر نہ جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے منصور کے پاس جا کر صاف کہہ دیا کہ امیر المومنین، میں اس مہم پر نہ جاؤں گا۔ آج تک جو کچھ میں نے آپ کی اطاعت میں کیا، اگر وہ اللہ کی اطاعت میں تھا تو میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اور اگر وہ اللہ کی معصیت میں تھا تو اس سے آگے اب میں مزید گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ منصور نے اس پر سخت ناراض ہو کر حسن کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حسن کے بھائی حمید نے آگے بڑھ کر کہا، سال بھر سے اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں اس مہم پر جاؤں گا۔ بعد میں منصور نے اپنے معتمد لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ حسن ان فقہا میں سے کس کے پاس جاتا آتا ہے؟ بتایا گیا کہ ابو حنیفہ کے پاس اکثر اس کا جانا آنا رہتا ہے۔ یہ طرز عمل بھی ٹھیک ٹھیک امام کے اس نظریے کے مطابق تھا کہ ایک کامیاب اور صالح انقلاب کے امکانات ہوں تو ظالم حکومت کے خلاف خروج جائز ہی نہیں، واجب ہے۔ اس معاملے میں امام مالک کا طرز عمل بھی امام ابو حنیفہ سے کچھ مختلف نہ تھا۔ نفس زکیہ کے خروج کے موقع پر جب ان سے پوچھا گیا کہ ہماری گردنوں میں تو خلیفہ منصور کی بیعت ہے، اب ہم دوسرے مدعی خلافت کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ عباسیوں کی بیعت جبری تھی، اور جبری بیعت قسم یا طلاق جو بھی ہو وہ باطل ہے۔ اس فتوے کی وجہ سے بکثرت لوگ نفس زکیہ کے ساتھ ہو گئے، اور بعد میں اس کا خمیازہ امام مالک کو یہ بھگتنا پڑا کہ مدینے کے عباسی گورنر جعفر بن سلیمان نے انہیں کوڑے لگوائے اور ان کا ہاتھ شانے سے اکھڑ گیا۔ امام ابو حنیفہ اس مسلک میں منفرد نہیں ہیں۔ یہ خیال کرنا صحیح نہ ہوگا کہ خروج کے مسئلے میں اہل سنت کے درمیان امام ابو حنیفہ اپنی رائے میں منفرد ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ پہلی صدی ہجری میں اکابر اہل دین کی رائے وہی تھی جو امام اعظم نے اپنے قول اور عمل سے ظاہر فرمائی ہے۔ بیعت خلافت کے بعد حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے خطبہ جو دیا اس میں وہ فرماتے ہیں، میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، لیکن اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ حاشیہ: عباسیوں کا قاعدہ تھا کہ وہ بیعت لیتے وقت لوگوں سے یہ عہد لیتے تھے کہ اگر وہ اس بیعت کی خلاف ورزی کریں تو ان کی بیویوں پر طلاق ہے۔ اسی لیے امام مالک نے بیعت کے ساتھ قسم اور طلاق بالجبر کا مسئلہ بھی بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی شخص کی بیعت کی، وہ بیعت کرنے والا اور جس سے اس نے بیعت کی اپنے آپ کو بھی اور اس کو بھی دھوکہ دیتا ہے،
اور اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرتا ہے۔ یزید کی قائم شدہ عمارت کے مقابلے میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تو بکثرت صحابہ زندہ تھے اور فقہائے تابعین کا تو قریب سارا گروہ ہی موجود تھا، مگر ہماری نگاہ سے کسی صحابی یا تابعی کا یہ قول نہیں گزرا کہ حضرت حسین ایک فعل حرام کا ارتکاب کرنے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی حضرت ممدوح کو روکا تھا، یہ کہہ کر روکا تھا کہ اہل عراق قابل اعتماد نہیں ہیں، آپ کامیاب نہ ہو سکیں گے اور اس اقدام سے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ بالفاظ دیگر ان سب کی رائے اس مسئلے میں وہی تھی جو بعد میں امام ابو حنیفہ نے ظاہر فرمائی کہ فاسد عمارت کے خلاف خروج بجائے خود ناجائز نہیں ہے، مگر اس اقدام سے پہلے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ آیا بگڑے ہوئے نظام کو بدل کر صالح نظام قائم ہو جانے کا امکان ہے یا نہیں۔ امام حسین اہل کوفہ کے پے در پے خطوط کی بنا پر یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں اتنے حامی مل گئے ہیں جنہیں ساتھ لے کر وہ ایک کامیاب انقلاب برپا کر سکتے ہیں، اسی لیے وہ مدینے سے چل کھڑے ہوئے۔ بخلاف اس کے جو صحابہ ان کو روک رہے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ اہل کوفہ نے ان کے والد حضرت علی اور ان کے بھائی حضرت حسن کے ساتھ جو بے وفائیاں کی تھیں، ان کی بنا پر وہ اعتماد کے لائق نہیں ہیں۔ حاشیہ: یہ بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر کے یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں کہ جس شخص کو مشورے کے بغیر امارت دی جائے اس کے لیے اس کا قبول کرنا حلال نہیں ہے۔ امام احمد نے حضرت عمر کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جس شخص نے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی امیر کی بیعت کی، اس کی کوئی بیعت نہیں، اور نہ اس شخص کی کوئی بیعت ہے جس سے اس نے بیعت کی۔ مسند احمد۔ اس طرح امام حسین اور ان صحابہ کے درمیان اختلاف تدبیر کے لحاظ سے تھا، نہ کہ جواز و عدم جواز کے لحاظ سے۔ اسی طرح جب حجاج بن یوسف کے ظالمانہ دور ولایت میں عبد الرحمن بن اشعث نے بنی امیہ کے خلاف خروج کیا تو اس وقت کے بڑے بڑے فقہا سعید بن جبیر، الشبعی، ابن ابی لیلہ اور ابو البختری اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ابن کثیر کا بیان ہے کہ قرا یعنی علماء و فقہا کی ایک پوری ریجمنٹ اس کے ساتھ تھی۔ پھر جو علماء اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے ان میں سے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ خروج ناجائز ہے۔ اس موقع پر ابن اشعث کی فوج کے سامنے ان فقہا نے جو تقریریں کی تھیں وہ ان کے نظریے کی پوری ترجمانی کرتی ہیں۔ ابن ابی لیلہ نے کہا، اے اہل ایمان، جو شخص دیکھے کہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور برائیوں کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، وہ اگر دل سے اس کو برا سمجھے تو بری ہوا اور بچ نکلا، اور اگر زبان سے اس پر اظہار ناپسندی کرے تو اس نے اجر پایا اور پہلے شخص سے افضل رہا۔ مگر ٹھیک راہ حق پانے والا اور یقین کے نور سے دل کو روشن کر لینے والا وہی ہے جو اللہ کا بول بالا اور ظالموں کا بول نیچا کرنے کی خاطر ایسے لوگوں کی مخالفت تلوار سے کرے۔ پس جنگ کرو ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہے اور امت میں برے راستے نکالے ہیں، جو حق سے بیگانہ ہیں اور اسے نہیں پہچانتے، جو ظلم پر عمل کرتے ہیں اور اسے برا نہیں جانتے۔ الشبی نے کہا، ان سے لڑو اور یہ خیال نہ کرو کہ ان کے خلاف جنگ کرنا کوئی برا فعل ہے۔ خدا کی قسم، آج روئے زمین پر میرے علم میں ان سے بڑھ کر ظلم کرنے والا اور اپنے فیصلوں میں ناانصافی کرنے والا کوئی گروہ نہیں ہے، پس ان کے خلاف لڑنے میں ہرگز سستی نہ ہونے پائے۔ سعید بن جبیر نے کہا، ان سے لڑو اس بنا پر کہ وہ حکومت میں ظالم ہیں، دین میں سرکش ہیں، کمزوروں کو ذلیل کرتے ہیں اور نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ ان فقہا کے برعکس جن بزرگوں نے حجاج کے خلاف خروج میں ابن اشعث کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ خروج بجائے خود حرام ہے، بلکہ یہ کہا کہ ایسا کرنا مصلحت کے خلاف ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری سے جب اس معاملے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم، اللہ نے حجاج کو تم پر یوں ہی مسلط نہیں کر دیا، بلکہ یہ تمہارے لیے ایک سزا ہے، لہٰذا اللہ کی سزا کا مقابلہ تلوار سے نہ کرو، بلکہ صبر و سکون کے ساتھ اسے سہو اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی چاہو۔ یہ تھی پہلی صدی کے اہل دین کی عام رائے۔ امام ابو حنیفہ نے اسی دور میں آنکھیں کھولی تھیں، اسی لیے ان کی رائے بھی وہی تھی جو ان لوگوں کی تھی۔ اس کے بعد دوسری صدی کے آخری دور میں وہ دوسری رائے ظاہر ہونی شروع ہوئی جو اب جمہور اہل سنت کی رائے کہی جاتی ہے۔ اس رائے کے ظہور کی وجہ یہ نہ تھی کہ کچھ نصوص قطعیہ اس کے حق میں مل گئی تھیں جو پہلی صدی کے اکابر سے پوشیدہ تھیں، یا معاذ اللہ پہلی صدی والوں نے نصوص کے خلاف مسلک اختیار کر رکھا تھا، بلکہ دراصل اس کے دو وجوہ تھے۔ ایک یہ کہ جباروں نے پرامن جمہوری طریقوں سے تبدیلی کا کوئی راستہ کھلا نہ چھوڑا تھا، دوسرے یہ کہ تلوار کے ذریعے سے تبدیلی کی جو کوشش ہوئی تھی ان کے ایسے نتائج پے در پے ہوتے چلے گئے جن کو دیکھ کر اس راستے سے بھی خیر کی توقع باقی نہ رہی۔